बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सज्जाद मीर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान जवाद बाकिर। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास होता है। कुछ अहम फैसले कर लिए जाते हैं, कुछ मंसूबे ऐसे होते हैं जिनकी मंजूरी भी दे दी जाती है, जिसमें सबसे अहम चीज़ जो सामने आई है, वफाकी काबीना ने सरकारी इमलाक के एवज़ डोमेस्टिक और इसके साथ साथ इंटरनेशनल स्कूप बॉन्ड जारी करने की मंजूरी दे दी है। बॉन्ड्स के लिए कौमी शाहराएं और हवाई अड्डे गिरवी रखे जाएंगे। इसी से आज गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान के नामवर दानिश्वर कालम नगार तजियाकार सज्जाद मीर साहब मौजूद हैं। सज्जाद मीर साहब, कौमी शाहराएं, हवाई अड्डे जिसमें मोटरवे है, आपके एयरपोर्ट हैं, गिरवी रखने का हुकूमत ने प्लान करती है, क्या कहते हैं? अगर इसी तरह गिरवी रख देंगे तो कर्ज उतर जाएंगे? देखिए, बात यह है कि जब आप स्कूप जारी करते हैं, बॉन्ड जारी करते हैं या कर्जा लेते हैं तो किसी चीज़ को प्लेज रखना पड़ता है। बिल्कुल सही है, इसे गिरवी करना रखना कहते हैं। और हमेशा हुकूमतें करती हैं, कोई भी एयरपोर्ट कर देती हैं, कोई सड़क शाहराह कर देती हैं, एक सिंबॉलिक होता है। लेकिन पहले यही लोग जो ये अब हुक्मरान हैं ये इतराज़ किया करते कि ये नून लीग वाले जनाब इन्होंने मोटरवे का फलां हिस्सा प्लेज कर दिया है, गिरवी रख दिया है और उसके लिए पैसे लेके पूरी कौम को गुलाम बना दिया है। अब वो कहते थे ये तो एक कानूनी तकाजा होता है। फिर जनाचे पिछली बार जब स्कूक जारी किए इसी हुकूमत ने तो कोई चीज़ प्लेज की इन्होंने, तो यही उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि भाई ये कानूनी तकाजा है और चूँकि इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, हमने ये चीज़ें उनको देनी होती है, इसलिए हमने ये कर दी। बस अब इसमें शाहराह कश्मीर भी है, शायद उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस्लामाबाद की एयरपोर्ट भी है, इंपॉर्टेंट भी है, पिंडी भटिया से लाहौर वो जो मोटरवे है वो कुछ वो भी हिस्सा है। तो ये अब इस पर एतराज़ात होंगे, गुफ्तगू होगी, बहस होगी और हुकूमत अपने आप को डिफेंड करेगी, कुछ कोशिश करे करने की। और दूसरे लोग कहेंगे देखें ये असासे गिरवी रख रख के कर्ज ले रहे हैं और कौम को जो है वो मकरूज कर रहे हैं। देखिए, कर्जों की जरूरत आपको है, इससे ये पता चलता है। आप सुकूक जारी करें यानी बॉन्ड जारी करें या आप किसी बैंक से कर्जा लें, ये सारी चीजें आखिर में वही हो जाती हैं। आपने वो जो एक जारी किए खुशहाली के स्कूप, क्या था नाम उसका, जिसपे $7 पे 7% आप इंटरेस्ट दे रहे हैं। दुनिया से लोगों ने डॉलर खरीदे होंगे, बैंकों से लिए होंगे 1% पे या 1.5% पे और आपको 7% पे प्लेज कर दिए होंगे। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमें पाकिस्तान के नाम पर माशात डॉक्टर कैसर असलम साहब ने ज्वाइन किया। जी कैसर असलम साहब ने जी 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 बिल्कुल, उनसे बात करते हैं। माशाल्लाह उनकी नज़र भी मईशत पर भी है और अवाम पर भी है, अवाम की नफ्स को भी समझते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम कैसर साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। डॉक्टर साहब, क्या सूरत हाल है? हमने जब भी कर्ज लेते हैं, कोई चीज़ प्लेज करते हैं अपनी, इनके पास कोई हल नहीं होता। लेकिन पहले ये पुरानी हुकूमतों को बड़ी उनके खिलाफ बोला करते थे कि ये एहसासे प्लेज करके कौम को गिरवी रख के कर्जे ले रहे हैं, अब खुद कर रहे हैं। और लास्ट टाइम तो इसका उन्होंने जवाब भी पेश किया था। क्या कहेंगे इस सारे प्रोसेस को, क्या मईशत पे क्या रिफ्लेक्ट करती है ये? सर, ये पहली बात तो रिफ्लेक्ट ये कर रही है कि ये इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक बनाना चाह रहे हैं। जी जी जी। ये IMF की शर्तों के अंदर होगा जो आपको बताया नहीं होगा और अब आके उसको इन्फोर्स कर रहे हैं। अगर तो ये कह रहे थे कि हमारे रिजर्व्स बढ़ गए हैं, हमारे पास डॉलर आ गए हैं और हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में प्लस में चले गए, तो फिर कर्जे लेने की क्या जरूरत? ठीक बात। बात ये है सर कि ये जो आप सड़कें और मोटरवेज और एयरपोर्ट्स को गिरवी रखेंगे तो ये एक ही बात की याद आती है, शायद ये हिस्ट्री भूल गए, वो है ईस्ट इंडिया कंपनी। इसी तरह आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में। पहले एक उन्होंने पोर्ट लिया था, फिर उससे आगे गए थे और करते करते सारे मुल्क पे कब्जा कर लिया। ये फिर से यही करना चाह रहे हैं कि एक नई ईस्ट इंडिया कंपनी को इस मुल्क को गिरवी रखना चाह रहे हैं। ये तरीके नहीं है सर कर्जे लेने की जो IMF से ले रहे हैं, दोस्त मुल्क से, सऊदी अरब से अभी आपने ले लिया 1.5 बिलियन का तेल, चीन से आपने कर्जा लिया है, तो अब गिरवी रखने की क्या जरूरत है? आप अपनी मईशत को क्यों नहीं ठीक करते? आपके पास ह्यूमन रिसोर्स भी है, आपके पास नेचुरल रिसोर्स भी है, आपके पास पानी भी है, आपके पास जेवरात के वो काने भी हैं, आपके पास सोने की कान है, आपके पास
زمین ہے, پہاڑ ہیں, آپ اپنے وسائل کو استعمال کریں, کیوں نہیں کرتے؟ وہی ہے سارا ایشو. میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ کر لیا کہ اس ملک کو سلیو سوسائٹی بنانا ہے, کچھ خود کھانا ہے اور کچھ, اور یہ پیسے جو گروی کر کے لیں گے, اس سے پچھلی حکومتوں میں بھی ہوا ہے, ابھی بھی ہوا ہے. جو یہ کہتے ہیں زرداری کے بارے میں یا نواز شریف کے بارے میں, آپ دیکھیے گا کہ ان کے بھی پاناما میں اکاؤنٹ نکل آئیں گے. یہ کرمنالٹی ہے, اور اگر یہ کرنا ہے تو قوم سے ریفرینڈم ان کو کرانا پڑے گا, کیونکہ قوم کے پیسوں سے بنی ہوئی ہیں یہ چیزیں. یہ ان کے پیسوں سے نہیں بنی جو ہے کیبنٹ. یہ دونوں پارلیمنٹ کا 2/3 میجورٹی سے لینا پڑے گا یا ریفرینڈم کرنا پڑے گا. تو اس سے کیا پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس جو اتنے کہتے ہیں زر مبادلہ کے ذخائر ہیں اور یہ بہت کچھ ہے, معیشت ٹھیک ہو گئی ہے, تو یہ ساری مت ہے, کہانی ہے, کور اپ ہے, اصل میں تو ہم پھنسے ہوئے نظر آتا ہے. جب آپ نئے قرضے فوراً, ابھی بجٹ پاس نہیں ہوا تو آپ نے نئے قرضوں کی بات کی ہے جو بجٹ میں نہیں تھی بات. اور نیشنل اور انٹرنیشنل دونوں سکوک کی صورت میں جسے بانڈز کہتے ہیں, یہ قرضے لے کر, اور اس میں یہ عموماً بہت زیادہ انٹرسٹ دیتے ہیں, جیسے ڈالر کا جو انہوں نے کیا. وہ جس دن کیش جس حکومت نے کرنا ہے, لیٹ سے 10 سال بعد ہے, تو اگلے 4 سال بھی ان کی حکومت ہوئے تو اس کے بعد کی حکومت نے جا کے کہیں کرنا ہے نا کیش. تو یہ ملک کو بیچی جا رہے ہیں, مگر انویسٹ کہاں کیا ہے یہ پیسہ؟ سوال تو یہ ہے نا جی. ہاں, اب قرضہ لیا اور تو اس سے اگر آپ نے ڈیم بنا دیے نئے, تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ چلیں قرضہ لیا ہے, ان ڈیموں کو گروی رکھ لیں. آپ اپنے ایئرپورٹ کو جو گروی رکھ رہے ہیں, اپنی موٹر ویز کو جو پچھلی حکومتوں نے بنائی ہیں, تو آپ کا تو کوئی کارکردگی نہیں تھی. تو ایسا ایسا کر کے آپ کیا کیا چیزیں گروی رکھیں گے, تو وہ جو گروی رکھیں گے تو اس کے بدلے میں کوئی اثاثے بنائیں گے تو پھر وہ واپس ہوں گے نا ان دی کانٹیکٹ. تو آئی تھنک کہ یہ ٹھیک نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں. یہ اکانومی کو میں نے تو آپ کو لفظ ہی کہہ دیا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر اپنی چیزیں گروی رکھ سکتی ہے, حکومت نہیں کرتی. یا وہ بیچتی ہے یا وہ رکھتی ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ چلا سکتے ہیں آپ. بٹ یہ اگر آپ کو یاد ہوگا تو ہانگ کانگ جو ہے وہ چین نے کمزوری کی وجہ سے 100 سال کے لیے دیا تھا. تائیوان آج تک واپس نہیں لے سکے, مکاؤ آج تک واپس نہیں لے سکے. ٹرکی بھی انتظار کر رہا ہے اس 200 سال کے عرصے کو گزرنے کی, جب اس کے یہ معاہدے جو اس میں اس نے کئی جگہ گروی دی ہوئی ہیں وہ واپس آئیں گی. اس میں شاید حرمین شریفین بھی ہے. کیا چین اور ترکی نہیں کر سکتے تو آپ کیسے واپس لے لیں گے؟ اکانومی کو کیوں نہیں چلا رہے, ان اپنی ریسورسز کو کیوں نہیں آپ وائبل کرتے؟ اگر سعودی عربیہ صرف تیل سے دنیا کا امیر ترین ملک بن سکتا ہے تو آپ اپنی سونے کی کان سے کیوں نہیں بن سکتے؟ یہ ہے جو ایشو ہے سارا کا سارا. تو کیا علاج کیا ہے, کیا کیا جائے؟ یہ تو کوئی بھی اکانومی نہ چل رہی ہے نہ اٹھ رہی ہے, قرضے یہ بھی لے رہے ہیں اور دھڑ دھڑ لیے جا رہے ہیں, گروی رکھے جا رہے ہیں چیزیں. کیا بنے گا معیشت کا اگر ہمارے ذخائر جو ہیں 23-24 بلین پہ پہنچ گئے ہیں, گویا بقول ان کے زر مبادلہ کے. اسٹیٹ بینک کے پاس 16-17 بلین ہے, باقی پرائیویٹ بینکوں کے پاس. تو کیا بات یہ ہے کہ پھر حالانکہ دنیا بدل گئی ہے, پھر کہیں نہ کہیں یہ کوئی کاسترو جیسا بندہ آئے گا, کوئی صدام حسین جیسا بندہ آئے گا, کوئی ناصر جیسا بندہ آئے گا, تو خون خرابے کے بعد ملک کی یہ ساری چیزیں, جس طرح ناصر نے سویز کنال کو نیشنلائز کیا, صدام حسین نے کیا, یہ جو سیریا کا اب بادشاہ ہے بشیر الاسد اس کے والد نے کیا. پھر ہمارے بھی ہمیں انتظار کرنا پڑے گا کہ ایسے کوئی نیشنلسٹ لوگ آئیں
وہ فوج سے ہوں یا پالیٹیشنز ہوں یا نئے لوگ آئیں گے تو پھر کچھ بنے گا پتہ نہیں، اس سے پہلے تو یہ بیچتے جائیں گے ملک کو. کولونائزیشن، نیو فارم آف کولونائزیشن دے رہے ہیں نا، اس کو نیو کولونیل سسٹم کہتے ہیں کہ 6 بلین آئی ایم ایف سے لینے کی وجہ سے آپ نے ملک باقی بھی بیچنا شروع کر دیا. یہ تو پرائیویٹائزیشن بھی کرنا چاہتے ہیں شاید 200 پتہ نہیں 34 کتنے بلین. پرائیویٹائزیشن تو سمجھ آتی ہے کہ اس کا پیسہ آ جائے گا، کبھی واپس نہیں کرنا پڑے گا. گروی رکھنا جو ہے اس پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ زمین جب آپ گروی رکھ دیتے ہیں تو واپس کیسے ہوتی ہے؟ اس کے پیسے دینے پڑیں گے نا واپس دینے کے لیے، یا 100 سال انتظار کرنا پڑے گا. 99 ایئرس کی لیز ہوتی ہے یہ عموماً. اوہو اچھا. ٹیکنیکلی جو انٹرنیشنل لیزز ہیں یہ 99 ایئرس کی ہوتی ہیں. تو بٹ پرائیویٹائز کیوں کریں آپ؟ ان کو وائبل کیوں نہیں کرتے؟ آپ کی مینجمنٹ اتنی بے ایمان کیوں ہے؟ دنیا کی مینجمنٹ آ کے اس کو چلا لے گی، آپ کی اپنی نہیں چلا سکتی کیونکہ آپ بے ایمان ہیں. میں تو اس حکومت کو بہت مانتا تھا. میں آج جس کو کہتے ہیں میرا دل ٹوٹا ہے اس حکومت سے کہ انہوں نے بھی وہی حال کام کیا ہے جو پچھلی حکومتوں نے کیا ہے، کہ اسی طرح ملک کو لوٹو اور بھاگ جاؤ یہاں سے، باہر پیسے رکھ لو. تو دس از ناٹ ہاؤ تھنگس ہیپن. اور کہیں نہ کہیں یہ موومنٹ چلنی پڑے گی. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ سوئی گیس کو پرائیویٹائز کرنے کی تھا، تو ایک سنگل شاہد کاردار کے والد صاحب جو حفیظ کاردار تھے، انہوں نے ایک موومنٹ چلائی تھی، اور ضیاء الحق کے زمانے میں وہ سوئی گیس پرائیویٹائز نہیں ہو سکی. تو ہمیں بھی چلانی پڑے گی نا پھر اس قسم کی موومنٹ. ٹھیک بات. حفیظ کاردار بھی ہمارے بہت بڑے کرکٹر تھے، کپتان تھے ہماری ٹیم کے. اس کے بعد بہت بڑا آدمی تھا وہ. ہاں بہت بڑے آدمی بھی تھے. انہوں نے سنگل ہینڈڈلی سوئی گیس کو گروی نہیں رکھنے دیا جب ضیاء الحق نے کوشش کی. بہت موومنٹ. تو شاید اندر آپ کے آنےسٹ حفیظ کاردار جیسے لوگ ہوں جو ابھی بھی نہ کریں، بیوروکریسی میں بھی، آرمی میں بھی، پولیٹیشنز بھی، انٹلیکچوئلز بھی. ان کو ایک موومنٹ چلانی پڑے گی کہ نہیں جی ہم گروی نہیں رکھنے دیں گے، ہم ان کو ہمیں دے دیں، یا اس ملک میں ہوں گے لوگ جو اس کو چلا لیں گے، جو ابھی بھی چلا رہے ہوں گے. اندرونی لوگوں کو کیوں نہیں یہ دیتے؟ باہر کے لوگوں کو کیوں دینا ہے؟ بالکل ٹھیک فرمایا. نیشنل ایسٹس ہیں یہ. جب آپ نیشنل ایسٹس کو گروی رکھ دیتے ہیں یا بیچ دیتے ہیں کسی اور کو تو سوورینٹی لوز کرتے ہیں آپ. یہ صرف اکنامک ایشوز نہیں ہے، یہ پولیٹیکل ایشوز بھی ہیں اور سوورینٹی کے ایشوز بھی. پاور اوور دیٹ ایریا ختم ہو جائے گی نا. ٹھیک بات ہے، ٹھیک بات ہے، ٹھیک بات ہے. تو یہ تو پارلیمنٹ کے اندر بڑی سیریسلی گفتگو کر کے اس پہ فیصلہ کرنا پڑے گا، اور پارلیمنٹ کے باہر بھی گفتگو کرنی پڑے گی کہ آپ ٹرانسپیرنٹلی ٹینڈرز منگوا لیں. اگر آپ پیسے لینا چاہتے ہیں، بیچنا چاہتے ہیں، یا جو بھی ہے تو ٹرانسپیرنٹ تو ہونا. آپ نے کیا اندر سے معاہدے کیے ہیں، اور پھر یہ بھی بتائیں کہ اس پیسے سے کرنا کیا ہے. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹرنل بیلنس تو آپ کا ٹھیک ہو گیا ہے، قرضے آپ نے واپس کر لیے ہیں اور اب چیزیں صحیح ڈائریکشن میں ہیں، تو پھر ابھی کیا ضرورت پڑ گئی ہے آپ کو؟ بجٹ ابھی پاس نہیں ہوا اور اس میں یہ شک نہیں رکھی گئی. یہ ہے سر میرا. تو نہیں بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے. بڑی آنکھیں کھول کے رکھتی ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ ایک نئی ایسٹ کمپنیاں گویا پاکستان. مجھے تو ایک نئی ایسٹ انڈیا کمپنی نظر آ رہی. بالکل یہ ان کا تجزیہ یہی ہے، یہ جو ہم گروی رکھ کے چیزیں خریدتے ہیں. بہت شکریہ قیس اسلم صاحب، بہت شکریہ آپ کا. تو اس پہ زیادہ بات تو میں ان سے کرتا جاؤں گا، جو دل دکھتا ہے صرف. ہم جس طرح سے اپنے اثاثے جو ہیں پلیج کر کے، لوگوں کو گروی سمجھ نہیں آتا تو پلیج کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں ہم. کرنے کے بعد آپ پیسہ لیتے ہیں اور پیسہ کہاں خرچ کرتے ہیں یہ بتاتے نہیں آپ. آپ کہیں گے پرانے قرضے ادا کرنے میں خرچ کر رہے ہیں. تمہاری ایسی تھی کہ تیسی. 23 بلین جو آپ نے ڈالر ریزرو میں رکھے وہ انڈے دینے کے لیے ہیں. ریزرو چاہے کم کریں، آپ ان سے قرضے ادا کریں، پھر اگر بچت ہو تو آپ کہیں کہ یہ ہمارے ریزرو ہے.
اچھا کیا دیکھتے ہیں شوگر مل اسکینڈل ہے، اس میں شہباز شریف کی آج پیشی ہوئی ہے، سوالات پوچھے گئے، انہیں دوبارہ بھی طلب کیا جا رہا ہے. دوسری جب جہانگیر ترین دیکھیں ان کو تھوڑا سا ریلیف آپ کے سامنے، آپ نے بلکہ اس پر بڑی بھاری سی گفتگو بھی کی تھی، تو کیا دیکھ رہے ہیں یہ دونوں کو اگر کمپیریزن کیا جائے اوپر سے بجٹ اصل بات یہ ہے کہ شہباز شریف سے ہمارے حکمران کچھ ڈرتے اور دبتے ہیں، اس لیے کہ ان کے خیال میں جس طرح نواز شریف کی طرح ایک طاقت کا مظاہرہ نہیں کرتا، بلکہ ایک تو یہ کہ ہی از ڈوئر، اس نے کام کر کے دکھایا ہے اور اس کی اپریسیشن کی جا رہی ہے دنیا بھر میں. کہتے ہیں چین تو اسے شہباز سپیڈ کہتا تھا، جس سپیڈ کے ساتھ اس نے پنجاب کو تیزی کے ساتھ ترقی پہ ڈالا تھا، پنجاب سپیڈ جہاں شہباز شریف کہتے تھے. سی پیک کے گویا سارے منصوبے جو تھے جس تیزی کے ساتھ اس نے لگایا اس کی تعریف کی جاتی ہے. بہت سے لوگ جو لاہور آتے ہیں کہتے ہیں جس سے لاہور کی شکل بدل دی وہ دیکھنے والی ہے. وہ کہتے ہیں دوسرے شہروں کا کیوں نہیں ترقی دی، وہ کہتے ہیں وہاں بھی جا کے دیکھ لو، گاؤں گاؤں میں انہوں نے سڑکیں پھیلا دی ہیں اور شکلیں بدل دی ہیں علاقوں کی، ہسپتال بنا دیے ہیں دور دور علاقوں میں، تو اس کی تعریف کی جاتی ہے. دوسری بات انہیں یہ لگتا ہے کہ نواز شریف تو لڑ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ سے، اور شہباز شریف میں یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لے کے چلے، اور اسٹیبلشمنٹ سے سمجھے کہ یہ آدمی جو ہے ایک تو شریف خاندان میں بھی ایک طرح کی نقب لگائے گا، اور مسلم لیگ نون کو بھی کچھ بندے آئیں گے، اور یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بھی چلے گا. تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہے وزارت عظمیٰ کا، وہ اس کو قبول نہیں ہے. بھئی جو چیز آپ کی نیب کر رہی تھی تو وہ تو آپ کہہ دیتے تھے کہ یہ تو ادارہ ہمارے انڈر نہیں ہے. ایف آئی اے تو آپ کے انڈر ہے، اور اس کے ڈی جی کو آپ نے 2 بار بدلا ہے، بشیر میمن کو بدلا ہے، اب نئے واجد ضیاء کو بدلا ہے، ابھی بدلا ہے، ابھی یہ نوٹس آنے شروع ہو گئے، اور ابھی جہانگیر ترین کو چھوٹ مل گئی ہے. تو یہ ساری کہانی جو ہے بہت کچھ کہتی ہے اور بہت کچھ بولتی ہے، اور اس کی آواز اگر ہم سنیں تو دل دکھتا ہے. اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا تجزیہ کار سلمان عابد صاحب جی سلمان عابد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام میر صاحب، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر ہے جی، بس یہی بات کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں ہم؟ شوگر سکینڈل، شہباز شریف کو ایف آئی اے نے جو اب تنگ کیا ہوا ہے، یہ کیا ابھی نیب تھی، ابھی وہی کیس ایف آئی اے لے رہا ہے اور کہہ رہا کل پھر آ جانا، پرسوں پھر آ جانا، اور جہانگیر ترین کو این آر او مل گیا. نہ جہانگیر ترین کو این آر او ملا ہے، نہ شہباز شریف صاحب کو این آر او ملنا ہے. ہاں تو یہ آپ سارا دیکھیے گا کہ جہانگیر ترین کا جو گروپ ہے ان میں سے بیشتر لوگ جو ہیں آگے جا کے پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اس لیے کوئی این آر او شنار او تو کوئی نہیں ہے. شہباز شریف صاحب تو کوششیں کرتے رہتے ہیں، وہ تو قسمیں بھی کھاتے ہیں کہ 1 روپے کی کرپشن نہیں کی. اب سمجھ نہیں آتی کرپشن کی کس نے اس ملک کے اندر. شہباز شریف نے بھی نہیں کی، زرداری نے بھی نہیں کی، جہانگیر ترین نے بھی نہیں کی. لیکن ایک ادارہ کرے نا، نیب کر رہا تھا. یہ ہے کہ یہ کیا یہ ان کی خواہش پہ ہوگا میر صاحب کہ کس نے ادارے نے کرنا ہے. جب نیب نے کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ جب ایف آئی اے موجود ہے تو نیب کو انویسٹیگیشن کرنے کی کیا ضرورت ہے. جب ایف آئی اے کر رہی ہے تو کہتے ہیں جی نیب کی. دیکھیں اس وقت حکومت ایک پارٹی ہے اور ایف آئی اے جو ہے اس کے 2 چیف بدلے گئے ہیں. تو آپ مجھے بتا دیں کس کے ذریعے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، یہ بتا دیں. نہیں نیب کر رہی ہے تو کرے. نہیں تو جب نیب بھی کر سکتی ہے ایف آئی اے بھی تو کر کورٹ سکتی ہے، مانتا نہیں ہے نا. تو کورٹ مانتا نہیں ہے. ابھی یہ کیا ہوا کہ آپ نے چیف بدلا، اس کے بعد آپ نے جہانگیر ترین کو این آر او دیا، اس کے بعد آپ نے شہباز شریف کو نوٹس. میں تو نہیں کہتا این آر او ملا ہے جہانگیر ترین کو، آپ کہتے ہیں. میں تو نہیں کہتا کہ جہانگیر ترین کو این آر او کیا دیا، چھوڑا کیوں کورٹ نے؟ سوال یہ ہے ایف آئی اے نے کیس واپس کیوں دیا ہے؟ سلمان عابد صاحب آپ بڑی معقول بات کرتے ہیں، مجھے بتائیے کہ اچانک کیوں واپس لیا ہے ایف آئی آئی نے کیس اور بیل کی اجازت دی ان کو؟ صاحب سمپل سی بات یہ ہے کہ ایف آئی اے ہو، نیب ہو، سب کے معاملات چلنے چاہیے نا. اور معاملات کیا اس ملک میں یہی کام رہ گیا کہ نیب اور ایف آئی اے کام چلاتی رہے اور ملک کا نظام بیٹھتا جائے اور آپ قرضے پہ قرضے لیں موٹر وے کو بیچ کے؟ انویسٹیگیشن کا سسٹم جو ہے جب نہیں، آپ شاہراہیں اور موٹر وے کو پلچ کر کے گروی رکھ کے قرضے لیتے جائیں اور کہیں جی ہم احتساب کر رہے ہیں. یہ احتساب ہے؟ نہیں، احتساب کا طریقہ کار بتا دیں کیا ہونا چاہیے، یہ بتا دیں. نہیں مجھے تو نہیں پتا، آپ بتائیں ذرا مجھے. تو میں تو آپ کو بتا رہا ہوں جو انڈسٹری کے جو ہمارے ہاں احتساب کے نیب کا کیوں بدلا چیف، میں مجھے پوچھ رہا ہوں. سر یہ ان کی مرضی ہے، یہ میں نے وہ بادشاہ ہے ہمارے، وہ بادشاہ ہے ہمارے. بادشاہ حکومت کے پاس اختیار ہے. اختیار کیا ہوتا ہے بھائی؟ اختیار کسی قانون کے تحت ہوتا ہے، نظر آتا ہے قوم کو جمہوریت میں. یہ اسی طرح کا اختیار ہے نا جس طرح سے نواز شریف صاحب نے اور زرداری نے. بس آپ وہیں اٹکے ہوئے ہیں بھائی، وہیں اٹکے ہوئے ہیں. پہلے آپ کہتے تھے نیب انڈیپینڈنٹ ہے،
اب آپ کہتے ہیں کہ ایف آئی اے کو بدلنا ان کا اختیار. آپ یہ کہتے تھے کہ نیب، یہ ہمارے یہاں نواز شریف صاحب کہتے تھے کہ نیب کا اور عمران خان نیازی کا گٹھ جوڑ ہے. اچھا تو بتائیں کیا کریں؟ تو کل یہ کہہ رہے تھے، اب کیا کریں گے؟ کیا آج مریم اورنگزیب کہہ رہی ہے کہ ایف آئی اے کا اور نیازی خان کا گٹھ جوڑ ہے. اچھا تو کیا کریں گے آپ مجھے بتائیے نا. کیا خیال ہے کہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اگر شہباز شریف صاحب مجرم نہیں ہے تو ان کو ڈر کس بات کا ہے؟ یہ عجیب و غریب بات ہے. جہانگیر ترین کو کس بات کا ڈر تھا؟ یہی ڈر تھا کہ بددیانت ادارے. جہانگیر ترین کا کوئی مقدمہ ختم نہیں ہوا. یہ کیسے کہتے ہیں آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کہتے ہیں کورٹ میں ان کی بیل ہوئی ہے، کورٹ میں ان کی بیل ہوئی ہے جس پہ ایف آئی اے نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں کوئی انہوں نے کہا کہ ابھی ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، جب ہمیں ضرورت ہوگی تو ہم اس پروسیس کو. اچھا انہوں نے کہا کہ بجٹ میں ہم ابھی ووٹ لے رہے ہیں، ابھی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، بجٹ کے بعد دیکھ لیں گے، بجٹ کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ باقی این آر او ملتا ہے یا نہیں ملتا. اسے آپ انصاف اور جمہوریت کہتے ہیں. لیکن اب بات یہ ہے کہ اگر جہانگیر ترین کو این آر او مل گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب جہانگیر ترین کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر عمران خان کے اوپر تنقید جائز ہے اور کرنی چاہیے کہ جناب انہوں نے این آر او دیا ہے. اب آنے تو دے وقت، دیکھتے ہیں کہ بجٹ کے بعد کیا ہوتا ہے. بجٹ کے بعد کیا ہونا ہے؟ جو عادت ہے، جو عادت ہے حکومتوں کی، سر آپ وقت گزار لیا اس کے بعد پکڑ لیا. بات کی میں ٹائپ کر رہا ہوں کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین کو حکومت نے این آر او دے دیا ہے تو اس کا مطلب ہے آج کے بعد جہانگیر ترین کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوگی. نہیں، عارضی دیتے ہیں یہ حکومتیں، بڑی عارضی دے دیتی ہیں این آر او. عارضی این آر او ملا نا، اگر آپ کہہ رہے ہیں عارضی این آر او ملا تو ٹھیک ہے، عارضی ملا ہوگا. ابھی بجٹ کے بعد پتہ چل جائے گا کہ یہ عارضی ہے یا مستقل این آر او ہے. اچھا تو یہ سمجھ آ گئی کہ ارادے کے ہیں. اچھا تو شہباز شریف کا کیا مسئلہ ہے؟ ایک دم اچانک ان کے خلاف شروع ہو گیا. شہباز شریف صاحب کا بھی یہی معاملہ ہے. شہباز شریف صاحب کا بھی معاملہ یہی ہے کہ وہ فوج سے معاملات طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. معاملات طے ہو جائیں گے تو شاید وہ ان کے لیے کچھ نہ ہو، اگر معاملات طے نہیں ہوں گے تو وہ اسی. اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کا بھلا کرے. دنیا یہی کہتی ہے کہ شہباز شریف سے یہ ڈر ہے کہ کہیں فوج سے معاملہ طے کر کے وزیر اعظم نہ بن جائے. ہاں تو فوج دیکھیں نا، وہ تو شہباز شریف صاحب کا تو فیوریٹ ادارہ ہے نا پنڈی. وہ تو وہاں سے تو ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ میں تو فوج کے ساتھ مل کے اقتدار چلانا چاہتا ہوں، وہ تو کہتے ہیں. اب ان کو وہاں سے ریلیز ملتا ہے یا نہیں ملتا یہ بھی وقت ثابت کر دے گا. اچھا تو حکومت ہماری کیا کہتی ہے کہ ہم نے فوج سے لڑ کے اقتدار چلانا ہے؟ حکومت تو دیکھیں نا اس وقت آپ سب کے ہمارے جو اپوزیشن جماعتیں وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ تو سلیکٹروں کی حکومت ہے نا. اب وہ سلیکٹروں کی حکومت میں وہ تو کہتے تھے کہ ہم ووٹ کی طاقت سے جمہوریت کو بحال کریں گے. وہ پنڈی کے گیٹ نمبر 4 کے پاس جا کے بیٹھے ہوئے ہیں. زرداری صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور نواز شریف صاحب کی پارٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے، شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں فوج سے کہتے ہیں کہ اب ہمارے ساتھ معاملات طے کریں، عمران خان کو نکالیں، ہم آپ کی زیادہ خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں. سلمان احمد صاحب آپ کا مقدمہ بہت زیادہ اب ٹلٹ کر گیا ایک طرف. آپ اتنے انبائسڈ بات ہے. پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ایک طاقت ہے. پیپلز پارٹی ہو، پی ایم ایل این ہو، پی ٹی آئی ہو، فضل الرحمان ہو، یہ سب اسٹیبلشمنٹ سے ماضی میں بھی اور آج بھی اپنے معاملات طے کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں. یہی میں کلوانا چاہ رہا تھا. بڑی مہربانی. بہت شکریہ. سلمان احمد صاحب تو آج بالکل ایک طرف ٹویٹ کیا ہوا تھا، ویسے میں شیئر رہا تھا انہیں. تو وہ بات یہ ہے کہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا بس ٹھیک ہو رہا ہے، ان کو پکڑ لینا چاہیے، ان کو مار دینا چاہیے، ان کو لٹکا دینا چاہیے اور جہانگیر ترین کو ہم پھر بجٹ کے باہر نبڑ لیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ وقتی ریلیف ہے؟ وقتی ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو مقدمہ لوگ ڈیفینڈ کرتے ہیں وہ ڈیفینڈ ہو نہیں پاتا. سلمان احمد صاحب بہت ذہین آدمی ہے اور بہت غیر جاندار قسم کے ان کے تجزیے ہوا کرتے تھے، لیکن آج کل ٹلٹ ہے ان کا. اس ٹلٹ کو کچھ نہیں کر سکتا. میرا بھی ہوگا کوئی ٹلٹ، آپ کا بھی ہوگا. تو ہم پوری قوم جو نا اپنے نقطہ نظر کی طرف سے جھکے ہوئے ہیں اور وہی بات کہی. سلمان صاحب نے بھی ایک بات کی ہے اور کچھ عرصہ پہلے آپ نے بھی یہ بات کی تھی. آپ نے بلکہ بہت عرصہ پہلے بات کی تھی، پروگرام میں کی تھی آن ایئر بات، کہ جہانگیر ترین کے ساتھی ہیں جو ان کے اتحادی بنے ہوئے ہیں وہ کوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے میں کچھ ہے. یہ کہا آج انہوں نے کہ وہ پیپلز پارٹی میں چلے جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے پیپلز پارٹی کی طرف جائیں گے تو جہانگیر ترین کو پکڑ لیا جائے گا. صحیح ہے، تلوار ابھی لٹک رہی ہے. یہ کچھ یہ نہیں، سیاست انصاف کے نام پر سیاست ہو رہی ہے. صحیح ہے. مجھے بریک پر جانا ہے جی، بریک سے لوٹ کر آتے ہیں دوبارہ ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. یہ سب کیسے دیکھ رہے ہیں؟ محبوبہ مفتی اور فاروق عبداللہ وہ دہلی سے آ رہے ہیں مودی صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے. اب کیا کشمیر کی صورتحال بدل جائے گی؟ جو اس اسواس میں رائے ہے وہ مل جائے گا ان کو؟ فاروق عبداللہ اور محبوبہ مفتی دونوں جو ہیں جی وہ ہندوستانی یونین کے اندر رہ کے سیاست کرتے رہے ہیں، وزیر اعلیٰ رہے ہیں. ویسے تو سارا فتنہ شیخ عبداللہ سے شروع ہوا جی.
اور اس کے بعد اگر وہ بات سمجھ جاتے ہیں ہمارے قائد اعظم کی، بعد میں آئے تھے پاکستان اور شاید کچھ کرنا چاہتے تھے، وہ اپنے چکروں میں رہے کہ نہرو سے دوستی ہے میری بہن، اور رزلٹ یہ ہے کہ کشمیر کو غلام بنا دیا. اور میں تو کچھ نہیں کہتا، لیکن چلیے اب وہ نکلے ہیں اور انتظار میں ہوں گے کہ ہندوستان دلی سے ان کو بھی پیغام آئے. محبوبہ مفتی نے جس طرح وہ دعوت قبول کی ہے، لگتا تھا گویا اس کی لیڈرشپ تسلیم کر لی گئی اور وہ جا رہی. یہ پچھلے دنوں بڑی تنقید کی زد میں بھی رہی ہیں. کچھ سخت باتیں کہیں گے وہاں، کچھ بتائیں گے کہ ہمارے حقوق دیے جائیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، بلکہ اندر سے انہوں نے کچھ کر کے دکھانا نہیں ہے، نہ کرنے کا ان کی تپڑ ہے، نہ یہ کوئی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. یہ تو ہندوستانی یونین میں رہ کر بھی اگر ان کو حکومت مل جائے کشمیر کی تو یہ کاٹھی گانٹ لیتے. پرانا بھی یہی ان کا رویہ رہا ہے، اور پھر جب ذرا ڈنڈے پڑتے ہیں تو چیخ کے ذرا بتاتے ہیں، عوام کے مظلوم بن کے ان سے داد وصول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ رویے ہیں ان کے. انہی لوگوں سے سارا مصیبت پھوٹی تھی، انہی سے پھر یہ ہوا تھا کہ حریت پیدا ہوئی، جنہوں نے ان کے الیکشن میں حصہ نہیں لیا، ایک انڈیپینڈنٹ صورتحال پیدا کی. اس میں لوگ جو بک جاتے ہیں وہ بک جاتے ہیں، جو رکتے ہیں. سید علی گیلانی جیسا آدمی بالکل جو آج بھی کھڑا ہے اور جس کی آواز سن کر آج بھی پہاڑ لرز جاتے. بالکل. اور برہان وانی ایک نوجوان جو آیا تھا اور جس کی لاش کو پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر دفنایا گیا، اور جو یہ کہتا تھا کہ میں پاکستانی پرچم کو مسلح بنا کے اس پہ نماز پڑھتا ہوں. اور ایک یعنی کہ ایک لوگ تھے، وہ ایک نیا جذبہ پیدا ہوا ہے. لیکن یہ پاکستان کا بھی امتحان ہے کہ پاکستان کشمیر کے ان جالوں کو کیا سمت عطا کرتا ہے، ان کی توقعات پر کتنا پورا اترتا ہے. ہم یہ نہیں ہے کہ ہم جو چاہے کریں گے، وہ ہمارے غلام نہیں ہیں. وہ ایک آزاد قوم ہے، خود مختار قوم ہے. وہ جس طرح جد و جہد کر رہی ہے ہمیں ان کا ساتھ دینا ہوگا. اور ہم نے اتنے سال ان میں جو جذبہ ہے اس کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، تو ذرا دھیمے انداز. صحیح. ہماری پالیسیاں کیا ہوتی رہی ہیں کیا نہیں ہوتی رہی ہیں، لیکن ان لوگوں کی نظریں اب بھی پاکستان کی طرف لگی ہوئی ہیں. ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ پاکستان ان تمناؤں پر پورا ہو. اچھا، ایک تو ہے محبوبہ مفتی اور فاروق عبداللہ، اس کے ساتھ ہیں جو عمران خان نے غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دیا، اس کے حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے ماہر بین الاقوامی امور محمد مہدی صاحب نے. السلام علیکم مہدی صاحب. وعلیکم السلام میر صاحب. جناب مہدی صاحب، یہ مودی کیا کر رہے ہیں؟ کانفرنس کر رہے ہیں، آل پارٹیز کانفرنس، اور محبوبہ مفتی بھی جا رہی ہیں، ہنستے ہنستے جا رہی ہیں، خوش جا رہی ہیں. شاید انتظار میں تھی کہ ان کو دعوت ملے. شیخ عبداللہ بھی جا رہے ہیں. اچھا، یہ تو انڈین یونین کے اندر ہی پالیٹکس کرتے ہیں. اب ظاہر ہے کچھ کہیں گے کہ ہمارا سٹیٹس بحال کرو، یہ اس طرح کی باتیں. دوسری طرف شکل کیا ہے؟ عمران خان نے جو انٹرویو دیا ہے اس میں کشمیر کے حصے کو انہوں نے کچھ سینسر کر دیا ہے ہندوتوا کے حوالے سے. کیا کہیں گے آپ اس ساری صورتحال پہ؟ ہم کیا خوش ہوں، کیا کریں یا انتظار کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب، آپ سے آخری گفتگو کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے یونائٹڈ نیشن کو ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کشمیر کو مزید تقسیم کیا جا رہا ہے اور اس کے 2 مزید حصے بنائے جا رہے ہیں. تو یہ ساری جو چیزیں تھی، اس کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا کہ یکایک جو ہے وہ یہ اے پی سی سامنے آ گئی. اور مجھے ذاتی طور پہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ہندوستان نے بڑا پلان کر کے یہ پروگرام کیا ہے. اور آپ نے جیسے دیکھا کہ ہم بڑے دنوں سے یہ سمجھ رہے تھے کہ جو کٹ پتلی حکومتیں کشمیر میں رہی ہیں وہ جو ہیں وہ شاید انہوں نے کچھ سبق حاصل کر لیا، اور شیخ عبداللہ وغیرہ کی طرف سے، فاروق عبداللہ صاحب کی طرف سے یہ باتیں بھی سامنے آئیں کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح تھے وہ درست تھے. لیکن اب ہم نے دیکھا ہے کہ اے پی سی کے موقع کے اوپر انہوں نے وہی چانس لیا ہے جو وہ پچھلے 70 سال سے لیتے آئے ہیں، اور وہ بھاگے اے پی سی میں جا رہے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ مزید جو ہے وہ ہندوستان جو ہے وہ، یا یوں کہیں کہ مودی گورنمنٹ جو ہے وہ مزید کچھ ایڈوانٹیجز لے گی اس کانفرنس کے ذریعے سے، اور یہ کوشش کرے گی کہ اس کو جو انٹرنیشنلی بھی جو ہے یہ ثابت کر دیا جائے کہ جو لوگ حکومت میں ہیں، اور اگر اس سلسلے کے اندر کوئی متعد سے کچھ ایکشن بھی لینے پڑے تو وہ شاید وہ لے لیں گے. لیکن اس کو مزید جو ہے وہ اس طرح کا رنگ دے دیں گے کہ آپ کے پاس مزید گنجائش جو ہے وہ کم ہو جائے گی بات کرنے کی. دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے جو انٹرویو دیا اس میں کشمیر پہ تو جو کچھ بھی انہوں نے فرمایا وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن
ہم اگر یہ غور کریں تو انہوں نے جو نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے کہا کہ کشمیر کے سالو ہونے کے بعد جو ہے پھر ہمیں اس کی ضرورت نہیں رہے گی، یہ ایک انہوں نے بہت بڑی بات کہی ہے. اور آج ہی کے دن عمران خان صاحب کا جو ہے واشنگٹن پوسٹ کے اندر ایک مضمون بھی چھپا ہے جس سے انہوں نے یہ اس مضمون میں تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ اپنی یہاں سے فوجیں نہ نکالے، تو ہم پھر زیادہ بہتر ہوں گے اس کی نسبت کہ ہم جو ہیں وہ کسی نئے کانفلکٹ کے اندر پڑ جائیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ موجودہ حکومت کی پالیسی جو ہے وہ بڑی کنفیوژن کا شکار ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کہنا چاہتے، کیونکہ اسی انٹرویو میں انہوں نے ایسی بات کر دی ہے جس کی وجہ سے سارا جو فوکس ہے وہ ریئل ایشوز کی بجائے یہ ہو گیا ہے کہ ملک کے اندر جو خواتین کا رول ہے وہ کیا ہونا چاہیے، انہیں کیسا لباس پہننا چاہیے. تو بہت ہی کنفیوز صورتحال ہے جب پاکستان ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیز سے گزر رہا ہے اور امریکہ جو ہے ظاہری طور پہ کہہ رہا ہے کہ ہم ودرال کرنے جا رہے ہیں، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ جو کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، تو ہماری پالیسیز میں بڑی ایک جیسے کہا جائے یکجہتی ہونی چاہیے تھی. اور ہم نے یہ دیکھا کہ اپوزیشن تو اپوزیشن، ہمیں کہیں حکومتی پارٹی کے اندر بھی کوئی ایسا اجلاس نظر نہیں آیا جہاں پر حکومتی پارٹی نے بھی اپنے لوگوں کو جو ہے وہ اعتماد میں لیا ہو کہ ہم کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو بہت ہی نازک صورتحال ہے، نازک وقت ہے، لیکن کچھ کنفیوژن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ اگلا سٹیپ جو ہوگا وہ ہوگا کیا، کیونکہ جو انہوں نے مضمون میں کہا ہے، جو انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا ہے، جو مودی کر رہا ہے اور جو افغانستان میں سب کچھ ہو رہا ہے، اور پھر جس طرح آپ شد و مت سے طالبان کی مخالفت شروع کر دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ ہمارے لیے اس طرح کا کوئی چیز قابل قبول نہیں ہوگی یا ہم جو ہیں وہ اس کو برداشت نہیں کریں گے. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں دیکھیے کہ افغانستان کے اپنے معاملات ہیں اور طالبان بھی افغانی ہیں، اور اگر وہاں پر کوئی سیٹلمنٹ جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی، امریکہ نہیں چاہتا کہ کوئی ووٹ کے ذریعے سے سیٹلمنٹ ہو، تو پھر آپ کسی کی طاقت، جس کی طاقت زیادہ ہوگی، لازمی بات ہے کہ وہی آگے بڑھے گا. آپ کو اس میں فریق بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ طالبان کی حکومت آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے، اگر وہاں اندر کسی چیز کے اوپر، کیونکہ دیکھیں نا جو اشرف غنی صاحب وغیرہ ہیں وہ بھی تو کسی چیز کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ انہی کے زیر صدارت جو ہے وہ طالبان اس کا حصہ بن جائے، جبکہ یہ ایک ظاہری سی بات ہے کہ طالبان کی طاقت ان سے زیادہ ہے. تو یا تو کسی ایسی چیز پر جانا چاہیے تاکہ کوئی قومی جرگہ ہوتا یا کوئی ایسی چیز ہوتی جس کے اندر سے اشرف غنی صاحب بھی اپنی پوزیشن کو چھوڑ دیتے اور ایک نئی صورتحال ڈیولپ ہوتی. جب ایسا نہیں ہو رہا تو ہمیں بہت محتاط ہونا چاہیے اور ہمیں کسی کے بھی حوالے سے کوئی اچھی یا بری بات کہنے سے بچنا چاہیے. بالکل درست فرمایا میں صاحب آپ نے بالکل وضاحت کے ساتھ بڑے مختصر لفظوں میں ساری بات کو تفصیل سے بیان کر دیا. وقت کم ہوتا ہے لیکن اس مختصر وقت میں بھی آپ نے بڑی جامع اور واضح بات جو تھی وہ پیش کر دی. بہت شکریہ آپ کا جی. بہت شکریہ آپ کا. بہت کلیئر انہوں نے جو بات کی ہے، کوئی اس میں لگی لپٹی نہیں رکھی ہے. ہم غیر جاندار ہیں تو کیا مطلب طالبان کے خلاف ہو جائیں؟ یہ دیکھیں نا ساری زندگی جن کے ساتھ مل کے کام کیا ان کے خلاف اس لیے ہو جائیں کہ ہم اپنے آپ کو غیر جاندار ثابت کرنا چاہتے ہیں اور افضل غنی کیا نام ہو اشرف غنی کے ساتھ مل جائیں. اچھا اشرف غنی کے خلاف ہم اس لیے نہیں ہوں گے کہ وہ حکومت ہے اور امریکہ نہیں چاہتا کہ اس کے خلاف کیا کریں. کیا وہ انڈیا کو شیئر دینا چاہتا ہے وہ ہم قبول نہیں ہے. ہمیں ڈیپ وہ جو ڈیپ کیا اسٹریٹجک ڈیپتھ کا مسئلہ تھا وہ اس کے اگر معنی غلط تھے کہ اس کا مطلب تھا کہ ہم اپنی مرضی کی حکومت چاہتے ہیں، چلو وہ ہم نے ترک کر دیا. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس کے بجائے ہم اپنی مرضی کی حکومت نہ چاہیں لیکن دشمن کی مرضی کی حکومت وہاں آ جائے. یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے. بالکل. کلوزنگ ریمارکس یہی ہیں جناب کہ آج کی جو صورتحال میں بہت سی مسائل ہمارے ہاں گڑبٹ ہو رہے ہیں، نیشنل بھی، انٹرنیشنل بھی، علاقائی بھی، کشمیر کے بھی، انڈیا کے ساتھ بھی، چین کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں ہیں اور اصولی باتیں بھی. اس میں ہمارے عمران خان نے کچھ باتیں کہی ہیں لباس کے بارے میں، دوسری باتوں میں بہت کنفیوز ہیں ہم. اللہ ہمیں آسانیاں پیدا کرے ہمارے لیے اور سیدھا راستہ دکھائے. بہت شکریہ میرے صاحب. پروگرام کا وقت اس کے ساتھ ہی اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان جواد باقی کو دیجیے گا اجازت. اللہ